नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। सूरे मोमिन, इसका दूसरा नाम सूरे गाफिर भी है। इसको गाफिर भी कहा जाता है, यानी माफ करने वाला। ये सूरत मक्की है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। हामीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से उतारी जा रही है जो बड़ा साहिब इक़्तिदार बड़े इल्म का मालिक है, जो गुनाह को माफ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सख्त सजा देने वाला, बड़ी ताकत का मालिक है। अल्लाह के नाम है ये, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। अल्लाह की आयतों में तो झगड़ा वही लोग पैदा करते हैं जिन्होंने कुफ्र अपना लिया, लिहाजा उन लोगों का शहरों में दनदनाते फिरना तुम्हें धोखे में ना डाले। उनसे पहले नूह की कौम और उनके बाद बहुत से ग्रोह ने भी पैगंबरों को झुटलाया था, और हर कौम ने अपने पैगंबर के बारे में ये इरादा कर लिया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लें, और उन्होंने बातिल का सहारा लेकर झगड़े किए ताकि उसके जरिए हक को मिटा दे। नतीजा ये हुआ कि मैंने उनको पकड़ लिया, अब देखो मेरी सजा कैसी थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, अगर ये लोग आपको झुटलाते हैं तो आप परेशान मत हो। आपसे पहले नूह अलैहिस्सलाम और जितने भी पैगंबर आए सबको झुटलाया गया, सब नबियों को झुटलाया गया, क्योंकि बस कुछ ही लोग होते हैं जो सच को, हक को पहचानते हैं, चुनिंदा लोग जो हैं जो जन्नत में जाएंगे। और फिर हुआ ये कि जब भी उन्होंने झुटला दिया पैगंबरों को तो बातिल मिट गया, यानी अल्लाह ताला ने झूठ को मिटा दिया और उनको अजाब में ले लिया। और इसी तरह जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है उनके बारे में तुम्हारे परवरदिगार की ये बात भी पक्की हो चुकी है कि वो दोज़खी लोग हैं। और वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, जो उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो सब अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, और जो लोग ईमान ले आए हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और इल्म हर चीज पर हावी है, इसलिए जिन लोगों ने तौबा कर ली है और तेरे रास्ते पर चल पड़े हैं उनकी बख्शिश फरमा दे और उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले। आप देखिए, अर्श वाले जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं वो मामूली फरिश्ते नहीं हैं, वो अल्लाह के बहुत करीब हैं, बहुत करीब, सबसे ज्यादा करीब, उनके करीब कोई नहीं अभी। जो अल्लाह के करीब है फरिश्ते, वो अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं और ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। हर बंदे के लिए नहीं करते, सिर्फ ईमान वालों के लिए दुआएं करते हैं। और वो कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, इन्हें हमेशा रहने वाले उन जन्नतियों में दाखिल फरमा जिसका तूने उनसे वादा किया था, नीज उनके माँ बाप और बीवी बच्चों में से जो नेक हो उन्हें भी। यकीनन तेरी और सिर्फ तेरी जात वो है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल है, और उनको हर तरह की बुराइयों से महफूज रख। यानी फरिश्ते ये दुआएं कर रहे हैं, अर्श वाले फरिश्ते, कि ईमान वालों को हर बुराइयों से अल्लाह ताला महफूज रख। और उस दिन जिसे तूने बुराइयों से महफूज कर लिया, यानी कयामत के दिन, उस पर तूने बड़ा रहम किया, यही जबरदस्त कामयाबी है। बहुत हार्ट टचिंग आयत है। ईमान वाले इस आयत से ही खुश हो जाते हैं कि हर कोई ईमान वालों के लिए दुआएं कर रहा है, यहाँ तक कि अर्श को उठाए हुए फरिश्ते भी। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है उनसे पुकार कर कहा जाएगा, आज तुम्हें जितनी बेजारी अपने आप पर हो रही है उससे ज्यादा बेजारी अल्लाह को उस वक्त होती थी जब तुम्हें ईमान की दावत दी जाती थी और तुम इनकार करते थे। यानी अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगता था जब तुम इनकार कर देते थे अल्लाह की बातों को, जैसे आज तुम्हें बुरा लग रहा है। वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमें 2 मरतबा मौत दी, 2 मरतबा जिंदगी दी, अब हम अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, तो क्या हमारे लिए दोज़ख से निकलने का कोई रास्ता है? 1 मरतबा मौत से मुराद तो पैदाइश से पहले का वो वक्त है जब इंसान वजूद में आया ही नहीं होता, तब वो मौत से तशबीह दी जाती है, यानी जब उसमें जान नहीं पड़ती, और उस वक्त वो मुर्दा होता है। और दूसरी मौत जब दोबारा मौत आएगी, और इसी तरह दूसरी 2 बार जिंदगी। जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारी ये हालत इसलिए है कि जब अल्लाह को तन्हा पुकारा जाता था तो तुम इनकार करते थे, और अगर उसके साथ किसी और को शरीक ठहराया जाता था तो तुम मान लेते थे। अब तो फैसला अल्लाह का है जिसकी शान बहुत ऊंची है और जिसकी जात बहुत बड़ी है। वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क उतारता है
اور نصیحت تو وہی مانا کرتا ہے جو ہدایت کے لیے دل سے رجوع کرے۔ لہٰذا اے لوگو، اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خاص اسی کے لیے ہو، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے۔ یہ بھی ہدایت ہے، یعنی کافروں کو کتنا ہی برا لگے، تمہیں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ اونچے درجوں والا ہے، وہ عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کر دیتا ہے، یعنی پیغمبروں میں سے، تاکہ ملاقات کے اس دن سے لوگوں کو خبردار کرے جس دن وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا کس کی بادشاہی ہے آج؟ جواب میں اللہ کہے گا صرف اللہ کی، جو واحد و قہار ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کو ایک ایسی مصیبت کے دن سے ڈراؤ جو قریب آنے والی ہے، جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے۔ ظالموں کا نہ تو کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، یعنی جو آنکھوں کی چوری ہوتی ہیں، جو گندی باتیں دیکھتے ہیں اور گندی موویز، گندی پکچرز وغیرہ دیکھتے ہیں، یا نامحرم کو بار بار دیکھتے ہیں برائی کے غرض سے، تو یہ سب آنکھوں کی چوری ہوتی ہیں، آنکھوں کا زنا کہا جاتا ہے۔ اور ان باتوں کو بھی جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے، اور اللہ برحق فیصلے کرتا ہے، اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہو چکا؟ وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور زمین میں چھوڑی ہوئی یادگاروں کے اعتبار سے بھی، یعنی جو زمین میں یادگار چھوڑ کر چلے گئے ان میں بھی وہ طاقت زیادہ تھے۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور کوئی نہیں تھا جو انہیں اللہ سے بچائے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی دلیلیں لے کر آتے تھے تو یہ انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بڑی طاقت والا اور سزا دینے والا ہے، بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی اور بڑے واضح دلیل دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا۔ ان سب کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے، یعنی فرعون، حامان اور قارون اس کے سرداروں میں سے تھے، درباریوں میں سے۔ پھر جب وہ لوگوں کے پاس وہ حق بات لے کر گئے جو ہماری طرف سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ حالانکہ کافروں کی چال کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور فرعون نے کہا لاؤ میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکار لے، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ یعنی اپنے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل دے، کیونکہ وہ لوگ فرعون کو خدا مانتے تھے۔ اور فرعون نے کہا میں تو ہر اس متکبر سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اس کی پناہ میں لے لی ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اور فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو جس چیز سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر آ کر ہی پڑے گی۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹ بولنے کا عادی ہو۔ یہ کون تھا، یعنی فرعون کے خاندان میں سے یہ کون تھا، اس کے بارے میں کوئی بھی روایت نہیں ملتی۔ ہاں کچھ روایتیں ملتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کا نام شومان آتا ہے۔ باقی واللہ عالم کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ فرعون کے خاندان میں سے ایک شخص تھا، وہ ایمان لایا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ اور جب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے تو یہ جو ہے ان کو سمجھا رہا تھا، تو تب اس کا ایمان کھلا کہ وہ ایمان لے کر آ گیا۔ تو جب ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ دشمنوں کے بیچ میں سے بھی ہمارا مددگار پیدا کر دیتے ہیں، ہمارے ساتھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ شخص تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتایا تھا کہ فرعون تمہارے قتل کی پلاننگ کر رہا ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، جب ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ تو جو بھی تھا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے بیچ میں سے ہی ایک مددگار بنا دیا تھا۔
اور اگر سچا ہو تو جس چیز میں سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر آ کر ہی پڑے گی۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹ بولنے کا عادی ہو۔ اے میری قوم، آج تو تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے کہ زمین میں تمہارا راج ہے، لیکن اللہ کا عذاب اگر ہم پر آ گیا تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں ہماری مدد کرے گا؟ یعنی یہ شخص فرعون کو اور ان کے درباریوں کو سمجھا رہا ہے۔ فرعون نے کہا، میں تو تمہیں وہی رائے دوں گا جسے میں درست سمجھتا ہوں، اور میں تمہاری جو رہنمائی کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ یعنی فرعون کہہ رہا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا، اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر ویسا دن نہ آ جائے جیسا بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، یعنی پہلے پیغمبروں کی امتوں پر آ چکا ہے، اور تمہارا حال بھی ویسا نہ ہو جیسا حال نوح علیہ السلام کی قوم کا، عاد اور سمود کی قوم کا اور ان کے بعد والے لوگوں کا ہوا۔ اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا وہ نہیں چاہتا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اے میری قوم، مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس میں چیخ پکار مچی ہوگی، جس دن تم پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، تب بھی ان کی لائی ہوئی باتوں کے بارے میں تم شک کرنے لگے۔ پھر جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد تو اب کوئی پیغمبر نہیں، اللہ اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اس طرح اللہ ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے شیخی باز ہوتے ہیں اور جو شکی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ شخص دیکھیں کتنا سمجھدار بھی تھا اور کتنا علم بھی رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھتا تھا، اس لیے وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، تمام پیغمبروں کے واقعات ان کو سنا رہا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کا ذکر وہ کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام میں سے بھی کچھ لوگ ان کے ٹائم پر بھی ایسے تھے جو یوسف علیہ السلام سے چڑھا کرتے تھے، ان کی ترقی کو دیکھ کر وہ چڑھا کرتے تھے اور اللہ کو مانتے نہیں تھے، شرک پر اڑے ہوئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان میں موجود تھے تو انہوں نے جب یوسف علیہ السلام ان میں موجود تھے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی قدر نہیں کی۔ جب یوسف علیہ السلام ان سے چلے گئے تو ان کو پھر پچھتاوا ہوا کہ اب ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں جب سے پیغمبر گئے ہیں، اور اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ تو وہ بھی یہ شخص سمجھا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس سے چلے جائیں اور تمہیں بعد میں پچھتاوا ہو۔ اور جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہوتا ہے، یعنی جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑنے والا ہوتا ہے یا جھگڑے نکالنے والا ہوتا ہے، تو یہ بات اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کے بارے میں جو بھی جھگڑے، اللہ کے نزدیک وہ بات نفرت والی ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر یعنی تکبر کرنے والا، جابر یعنی جو طاقتور ہوتا ہے شخص، اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور فرعون نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو تاکہ میں ان کے راستوں تک پہنچوں جو آسمان کے راستے ہیں، پھر میں موسیٰ کے خداؤں کو جھانک کر دیکھوں گا، اور یقین رکھو میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس طرح فرعون کی بدکرداری اس کی نظروں میں خوشنما بنا دی گئی اور اسے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی کوئی چال ایسی نہیں تھی جو بربادی میں نہ گئی ہو۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا، اے قوم، میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے، یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے اور بسنے کا اصل گھر ہے، اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اس کی برائی کا برابر بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیک کام کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جبکہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کا شریک مانوں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار، بہت بخشنے والی ہے۔ سچ تو یہ ہے جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی دعوت کے اہل نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور حقیقت یہ ہے ہم سب تو اللہ کی طرف پلٹ کر ہم سب کو جانا ہے، اور یہ کہ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ آگ کے باسی ہیں۔ غرض تم ان قریب میری یہ بات یاد رکھو گے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا، اگر ہماری کوئی بات نہیں مان رہا یا مخالفت کر رہا ہے یا کوئی پریشانی ہے، تو اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے یعنی چالیں بنا رکھی تھی، اللہ نے اس مرد مومن کو ان سب سے
محفوظ رکھا، یعنی اس مرد مومن کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ جو مومن تھا جو یہ سمجھا رہا تھا سب کو، اس کو. اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا، یعنی جو فرعون کی ہی قوم میں سے، اس کے ہی گھر والے میں سے ایمان لایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. اور اس وقت کا دھیان رکھو جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. چنانچہ جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہمارے بدلے خود لے لو گے؟ یعنی ہم تو تمہیں مانتے تھے، تو کیا تم ہمارے بدلے تھوڑا سا آگ کا حصہ لے لو گے؟ اور جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے ہم سب اسی دوزخ میں ہیں، اللہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. اور یہ سب جو آگ میں پڑے ہوں گے دوزخ کے نگرانوں سے کہیں گے ہم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن ہم سے یہ عذاب کو ہلکا کر دے. وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہاری پیغمبر کی کھلی کھلی نشانیاں نہیں آئی تھی؟ یعنی تمہارے پیغمبر تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ دوزخی جواب دیں گے کہ بے شک آئے تھے. وہ کہیں گے پھر تو تم دعا ہی کرو، اور کافروں کی دعا کا کوئی انجام عقارت جانے کے سوا کچھ نہیں. یعنی صرف جب کافر دعا کریں گے تو اس کا انجام صرف یہ ہوگا کہ دعا ضائع ہو جائے گی اور کچھ نہیں، کیونکہ اس وقت کوئی دعا نہیں سنی جائے گی. یقین رکھو ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. یعنی جب لوگوں کے اعمال کی گواہی دینے کے لیے گروہوں کو بلایا جائے گا، چاہے یہ فرشتے ہوں یا انبیاء کرام ہوں یا جو ہمارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہوں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے حصے میں صرف پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے رہائش کی بدترین جگہ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل والوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت ہے. لہٰذا اے پیغمبر صبر سے کام لو، یقین رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور پر استغفار کرتے رہو، اور صبح اور شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کرتے رہیں، جبکہ آپ بالکل معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے. تو پھر ہمیں کتنی بار کرنی چاہیے؟ ہمیں تو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو گناہوں سے معصوم بھی نہیں. یقین جانو جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس اپنے دعوے کی کوئی سند نہیں آئی، ان کے سینوں میں اور کچھ نہیں بلکہ اس بڑائی کا ایک گھمنڈ ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والی نہیں. لہٰذا تم اللہ کی پناہ مانگو، وہی ہے جو ہر بات سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. یقینی بات یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھتے. اور اندھا اور بینائی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور وہ بدکار برابر نہیں ہے، لیکن تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو. یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی یہ بھی احکام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں ضرور سنوں گا. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنایا. تو رات ہی جو ہے وہ سکون کے لیے بنی ہے، اس لیے رات کو جاگنے کی بجائے رات کو سکون سے سونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے رات ہی اسی کام کے لیے بنائی ہے، اور دن جو بنایا ہے وہ کام کرنے کے لیے بنایا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر کہاں سے کوئی چیز تمہیں اندھا چلا دیتی ہے؟ اسی طرح وہ لوگ بھی اوندھے چلے جاتے ہیں جو پہلے ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو ایک گنبد، اور تمہاری صورت گری کی، یعنی اچھی اچھی صورتیں بنائی اور تمہاری صورتوں کو بہت اچھا بنایا، پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا. وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، غرض بڑی بابرکت والا ہے. اللہ سارے جہانوں کا پروردگار، وہی سدا زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے لیے اس کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو. تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے
جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے، جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ گئی ہیں تو پھر بھی میں اس کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر جھکا دوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر نکال لاتا ہے، پھر وہ تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی بھرپور طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، اور تاکہ تم ایک مقرر میعاد تک پہنچو، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ یہ سب اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم ان سب باتوں پر غور کریں اور عقل سے کام لیں۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں؟ کوئی کہاں سے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو بھی جھٹلایا اور اس تعلیم کو بھی، جس کا حامل بنا کر ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے۔ چنانچہ انہیں عنقریب جلد ہی پتہ چل جائے گا، جب ان کے گلوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، انہیں گرم پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر ان سے کہا جائے گا، کہاں ہے اللہ کے سوا وہ تمہارے معبود جنہیں تم خدائی میں اس کا شریک مانا کرتے تھے؟ یہ کہیں گے، وہ سب تو ہم سے کھو گئے، بلکہ ہم پہلے کسی چیز کو نہیں پکارا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو بدحواس کر دیتا ہے۔ ان سے یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اترایا کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم اکڑ دکھایا کرتے تھے۔ جاؤ، جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ تو بہت برا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب تم ان کافروں کو جس عذاب سے ڈرا رہے ہو، چاہے اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال ان کو ہمارے پاس ہی واپس لایا جائے گا۔ یعنی ہم آپ کی زندگی میں ہی ان کو عذاب دکھا دیں یا آپ کے بعد یا یہاں پر آنے کے بعد، فیصلہ تو ان کے درمیان ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں بتا دیے، اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں نہیں بتائے۔ یعنی صرف کچھ ہی کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے، باقی بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جن کے واقعات ابھی نہیں بتائے۔ اور کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو سچائی کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جو لوگ باطل کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس موقع پر سخت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے تاکہ اس میں کچھ تم سواری کر سکو، اور انہی میں سے وہ ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی جو حاجت ہو اس تک تم پہنچ سکو۔ یعنی اگر سواریاں نہ ہوتی تو انسان پریشان ہو جاتا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے کچھ جانور سواری کے لیے بھی بنا دیے، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر وہ اٹھا کر لے جاتا ہے، اور اللہ تمہیں ہر نشانیاں دکھا رہا ہے۔ پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ بھلا کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور طاقت میں بھی ان سے بڑے ہوئے تھے، اور ان یادگاروں میں بھی جو زمین میں وہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر بھی جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ چنانچہ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے، تب بھی وہ اپنے اس علم کی بنا پر اس علم پر ہی ناز کرتے رہے جو ان کے پاس تھا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس وقت کہا کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لے آئے، اور ان سب کا ہم نے انکار کر دیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ یعنی ہر قوم نے تبھی اللہ تعالیٰ پر ایمان وہ قوم لائی جب ان پر عذاب آیا، عذاب سے پہلے نہیں لائی۔ لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں دے سکا۔ خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہی معمول ہے، یعنی اللہ کا یہی معمول ہے جو اس کے بندوں سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اس موقع پر کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ یعنی جب کوئی سرکشی کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب لے آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں عذاب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب لاتے ہیں، اور اللہ کا معمول یہی ہے۔ الحمدللہ، سورۃ المومن پوری ہوئی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.